جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर नारोवाल स्पोर्ट सिटी के मुकदमे की समाअत के लिए मैं पेश हुआ हूँ। ये वो झूठे मुकदमे हैं जिनमें 4 सालों के दौरान इमरान हुकूमत कुछ नहीं निकाल सकी। अलबत्ता कौमी नौयत के जो मंसूबे थे उन्हें तबाहाल कर गई है। पाकिस्तान में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसके ज़रिए हमारे होनहार खिलाड़ियों ने आलमी मेयार की तरबियत हासिल करनी थी, उसे अपनी ज़िद, अना और नफ़रत का निशाना बनाया। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकी। 4 साल जो इमरान खान के थे वो एक ड्रोना ख्वाब बन के अब सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है कि अप्रैल, मई और जून 3 महीनों के लिए आखिरी छमाही में तरक्याती बजट के लिए ज़ीरो रिलीज़ की गई है। वजारत ख़जाना ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं कि हम आखिरी छमाही में तरक्याती मंसूबों के लिए उसकी किस्त जारी कर सकें। इन हालात का हमें तब भी सामना नहीं था जब हमने एटमी धमाका किया और हमें आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। आज पाकिस्तान की मईशत की हालत ऐसी है कि जैसे एक अनाड़ी ड्राइवर बस का एक्सीडेंट करके उसकी सवारियों को मजरूब करके अपनी सीट से छलांग लगाकर तमाशाइयों में खड़ा हो जाए और ये सवाल करना शुरू कर दे ये बस कौन चला रहा था, ये हादसा कैसे हुआ है। आज इमरान नियाज़ी और उनके वज़रा खुद अपने खिलाफ फ़र्द जुर्म तस्लीम कर चुके हैं। इमरान नियाज़ी के वज़ीर ख़जाना ने खुद एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के मजमूई कर्ज़ों का 76% कर्ज़ा इमरान खान के दौर में लिया गया। इसी तरह उनके एक और वज़ीर ये एतराफ़ कर चुके हैं कि अगर हम हुकूमत में बरकरार रहते तो लोगों ने हमें मारना था और हम अपने इलेक्शन हार जाते। हमने अपना फंदा अपोजिशन के गले में डाल दिया है। अपोजिशन को पता था कि आज मुल्क दिवालिया है और हमने अगर आज ये कौमी हुकूमत बनाई है तो इसका मकसद अपनी सियासत बचाना नहीं है, पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाना है। चूँकि इमरान नियाज़ी साहब अपने कर्ज़ों के ज़रिए, अपने नाअहली के ज़रिए, अपने खसारे के ज़रिए मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाकर अब मासूम बनकर सवाल कर रहे हैं कि मुल्क का क्या बनेगा। जब मुस्लिम लीग नून ने 2018 में हुकूमत छोड़ी तो कर्ज़ों की अदायगी तकरीबन 1500 अरब रुपए थी। इस साल बजट में कर्ज़ों की अदायगी तकरीबन 4000 अरब रुपए होगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो वफाकी हुकूमत जो 7000 अरब टैक्स इकट्ठा करेगी उसमें से 4000 अरब सूबों को दे देगी, उसके पास 3000 अरब बाकी बचेगा। तो अगर उस 3000 अरब से उसने 4000 अरब की किस्तों की अदायगी करनी है तो उसके खसारे का क्या आलम है। ये वो तज़ादात हैं जो हमें विरसे में मिले हैं। इसी तरह इमरान नियाज़ी ने जब यूक्रेन की जंग से आलमी मंडियों में तेल महंगा हो रहा था, अपनी शोहरत के लिए और अगली हुकूमत को फंदा लगाने के लिए बिजली और डीज़ल और पेट्रोल की जो कीमतें सस्ती की, आज उनसे जो मईशत में होल पैदा हुआ है, जो एक उसके अंदर सुराख हुआ है मईशत के अंदर, उसको पुर करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को कीमत अदा करनी पड़ रही है। इमरान नियाज़ी साहब ने पाकिस्तान के लिए जो IMF से मुआहदा किया, आज मौजूदा हुकूमत को उस मुआहदे के ज़रिए हाथ बांध के मामलात तय करने पड़ रहे हैं। क्योंकि IMF कहता है कि इस मुआहदे पे हफीज़ शेख ने दस्तखत किए हैं, इस मुआहदे पे शौकत तरीन ने दस्तखत किए हैं। हमें PTI का और कौमी हुकूमत का नहीं पता, हमें पाकिस्तान की हुकूमत का पता है कि ये दस्तखत पाकिस्तान के वज़राए ख़जाना के दस्तखत हैं। लिहाजा इमरान नियाज़ी जो एक अवाम दुश्मन मुआहदा
IMF کے ساتھ کر گیا تھا، آج پاکستان کو ایسے مقام پہ کھڑا کر گیا ہے کہ اسی معاہدے کے ذریعے ہمارے پیروں میں بھی زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاہدے کے اندر اس کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کے لیے جو بھی بہتر سے بہتر سہولت حاصل کر سکتے ہیں کریں، لیکن عمران نیازی پاکستان کو اس کے مقدمے کو انتہائی کمزور مقام پر چھوڑ کر گیا ہے۔ اس لیے حکومت جو سخت فیصلے اٹھا رہی ہے ان کا مقصد ملک کی معیشت کو بچانا ہے، اور اگر ہم نے یہ کڑوی گولی کھا لی تو انشاءاللہ تعالی چند ماہ کے بعد پاکستان کی معیشت میں استحکام آنا شروع ہو جائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم 1 سال کے بعد حکومت چھوڑیں گے تو کم از کم پاکستان کی معیشت کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل چکا ہوگا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ملک کی معیشت کو بحالی کی طرف لے کے جائیں گے۔ ہم نے سب سے زیادہ کوشش کی ہے کہ زراعت کے شعبے پر توجہ دی جائے، چونکہ زراعت کا شعبہ 6 مہینے میں نتائج دیتا ہے۔ پاکستان کے کسانوں نے پیداوار بڑھا کر ایٹمی پابندیوں کے اندر بھی ہمیں سرخرو کیا تھا۔ ہم نے زراعت میں کسانوں کو جو مراد دی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے کسان بھائی زیادہ پیداوار کر کے ملک کو زراعت میں خود کفیل کریں گے، تاکہ ہمیں گندم کو درآمد نہ کرنا پڑے، ہمیں چینی کو درآمد نہ کرنا پڑے، ہمیں کپاس کو درآمد نہ کرنا پڑے، اور ہم ملک کے اندر خوردنی تیل اگا کر جو اربوں ڈالر خوردنی تیل کی درآمد پہ خرچ کرتے ہیں ان سے بچ سکیں۔ اسی طرح میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی 1 پیالی 2 پیالیاں کم کر دیں، چونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں۔ جائے جب تک کہ ہم اپنی چائے کی پیداوار میں خود کفیل نہیں ہوتے، ہمارا فرض ہے کہ وہ ساری آئٹمز کہ جس پہ ہمیں اپنا قیمتی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جب تک ہم اس بحران سے نہیں نکلتے، پوری قوم کو اس مشن کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ ہماری تاجر برادری نے پہلے بھی ساتھ دیا ہے، جب کووڈ تھا 6 بجے دکانیں بند ہوتی تھی، لیکن اب ہم اپیل کر رہے ہیں کہ 8:30 بجے دکانیں بند کریں، تاکہ توانائی کی بچت ہوگی۔ توانائی کی بچت ہوگی تو تیل کی درآمد میں کمی ہوگی، چونکہ اس وقت تیل کی قیمتوں کو پر لگ چکے ہیں، $120 بیرل سے اوپر جا چکا ہے تیل، اور بعض تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ 140 تک بھی جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بین الاقوامی قیمتوں سے جڑی ہوئی ہیں، اور اگر تیل مہنگا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی کنزمپشن کو کنٹرول کرنا پڑے گا، تاکہ کم سے کم بوجھ پاکستان پر پڑے۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو ملک کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے ناگزیر ہیں، ہم سب کو مل کر کرنے ہیں، لیکن ان حالات کے ساتھ ساتھ ہم ملک کی تعمیر و ترقی کے جو منصوبے ہیں ان پر بھی پوری توجہ دے رہے ہیں۔ اور میں ایک بات عمران نیازی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے سابق فاٹا اضلاع کے فنڈز کاٹ دیے ہیں، تو عمران نیازی صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ نے پچھلے سال 54 ارب روپے بجٹ میں رکھے تھے، لیکن ان کو کاٹ کے آپ نے 38 ارب روپے بجٹ کر دیا تھا فاٹا کے سابق اضلاع کا۔ ترقیاتی بجٹ کی میں بات کر رہا ہوں جس کا تعلق میری وزارت سے ہے۔ آپ کا جو نظر ثانی ٹارگٹ تھا 38 ارب کا، اس کے مقابلے میں ہم نے اس سال 55 ارب روپے PSDP کے اندر سابق اضلاع کے لیے رکھے ہیں، جو آج تک کا ہائیسٹ ایلوکیشن ہے۔ اس سے پہلے کبھی 55 ارب روپے کی ایلوکیشن نہیں کی گئی۔ ہم نے پہلے 50 کی تھی، لیکن وزیر اعظم کی ہدایت پر اس کو بڑھا کر 55 ارب کر دیا گیا ہے۔ تو 55 ارب کا ترقیاتی پیکج سابق فاٹا کے اضلاع کے لیے ہائیسٹ ایور پیکج ہے، جو اس سے پہلے کسی حکومت نے نہیں دیا۔ تو لہٰذا آپ برائے مہربانی قوم کو گمراہ کرنے کی عادت سے
باز آ جائیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے عمران احمد خان نیازی جو دھاندلی کر کے حکومت میں آئے تھے، اب خود رو رہے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن مریم صاحبہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ مل کر حلقہ بندیاں کر رہی ہیں، حقیقت کیا ہے ذرا یہ عوام کو بتائیں. دیکھیے، عمران نیازی صاحب کا وتیرہ ہے کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ آئے تو زندہ باد، اگر ان کے خلاف فیصلہ آئے تو ادارے بک گئے ہیں. اسی طرح سپریم کورٹ کے خلاف جب انہوں نے بیانات دیے اور سپریم کورٹ کے ججوں کو جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا، اور جب ان کو اپنی لانگ مارچ کے لیے مدد کی ضرورت پڑی تو وہی سپریم کورٹ اچھی لگنے شروع ہو گئی. اسی طرح الیکشن کمیشن سے اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو الیکشن کمیشن بہت اچھا ہے، لیکن اگر الیکشن کمیشن ان کی دھاندلی کا، ان کی غیر آئینی حرکات کا نوٹس لے تو اس پر انہیں اعتراض ہوتا ہے. عمران خان کا یہ طریقہ ہے کہ اداروں کو دھمکاؤ، اداروں کی کردار کشی کرو اور ان کو ڈرا کے دھمکا کے اپنے مطلب کے فیصلے حاصل کرو. کبھی وہ فوج کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا اصل خوف فورن فنڈنگ کیس ہے. جس دن فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہوگا، عمران خان بھی نااہل ہوگا، اس کی جماعت بھی نااہل ہوگی جو ممنوع فنڈنگ کے ساتھ پاکستان کو معاشی تباہی میں پھینک کر چلی گئی ہے. عمران خان کی فورن فنڈنگ اسی لیے کی گئی تھی کہ وہ پاکستان کو کنگلا کرے، پاکستان کو دیوالیہ کرے اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرے، جو کام اس نے اپنے ڈونرز کی فرمائش کے اوپر بہت کامیابی سے کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہے کہ آپ نے جتنے مسائل گنوائے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 11 جماعتوں کی اتحادی حکومت ہے وہ کیا ان جو مسائل ہیں ان پر قابو پا سکے گی؟ اور کیا بہتر نہیں کہ اگر آپ لوگ الیکشن میں جائیں اور انتخاب کے بعد بڑے مینڈیٹ کے ساتھ آئیں اور تاکہ بڑے فیصلے کر سکیں حکومت؟ دیکھیے، پاکستان کی معیشت اتنی بلیڈ کر رہی تھی، وہ اس کی مثال ایسے تھی کہ جیسے سڑک کے اوپر آپ کسی کو زخمی کر کے پھینک دیں اور وہ لہو لہان ہو، تو آپ اس کو سیدھا آپریشن تھیٹر پہ نہیں لے کے جا سکتے. سب سے پہلے آپ نے اس کی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کر کے اس کو سٹیبل کرنا ہے تاکہ وہ آپریشن کے ذریعے صحت مند ہو سکے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارا سیاسی کیپٹل ایروڈ ہو رہا ہے. ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ ہم الیکشن کے اندر پھینک کے ملک کو ایک سائٹ پہ ہو جاتے، لیکن اس بے یقینی سے جو الیکشن کے نتیجے میں 4-6 مہینے کی پیدا ہونی تھی، پاکستان کی معیشت بالکل راک باٹم پہ گر جاتی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے، یہ ہماری حب الوطنی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم برے بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان کے مفاد سے ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے. ہم اپنے ملک کو سٹیبل کریں گے، ہم اپنے ملک کو تباہ نہیں ہونے دیں گے. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ، جس کے لیے ہم اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو، اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پہ لگا کے اس وقت پاکستان کو بچا رہے ہیں. بہت شکریہ جی.